बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 3 अक्टूबर और जुमातुल मुबारक का दिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 56 दिन बाकी हैं। जी हाँ, 56 दिन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर को पूरी हो रही है। ये बात मैं हर रोज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सारी की सारी सियासत, पाकिस्तान की मईशत, अदालत, सहाफ़त, पार्लिमान, मईशत, सब कुछ इसी तारीख के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो इक़दामात हो रहे हैं, वो फैसले हो रहे हैं, वो मुआहदे किए जा रहे हैं जिनके बारे में आज से 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। 78 साल कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के इक़दामात भी पाकिस्तान में उठाए जाएंगे। और इसलिए अब ये एक्सटेंशन का खेल है, और एक्सटेंशन के खेल की वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हर चीज़ सरेंडर किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि उन्हें 28 नवंबर को रिटायर नहीं होना, बल्कि उन्हें मज़ीद 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल रहना है। इसलिए जो कुछ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फिस्तायत, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उन्होंने एक हारी हुई जमात को, हारे हुए लोगों को जो कि इलेक्शन हार गए थे, उनको पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तान के निज़ाम पे, पाकिस्तान की अदलिया पे मुसल्लत कर दिया है। और आइन तोड़कर, जमहूरियत का खात्मा करके, कानून तोड़कर, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करके। ये मामूली जुर्म नहीं है, ये गैर मामूली जुर्म है, और इसके बारे में बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं और ऐसी एविडेंस हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी। इसलिए अगर वो 28 नवंबर को रिटायर होते हैं तो उनका मुहासबा, उनका कोर्ट मार्शल, उनको सज़ा मिलना बिल्कुल 100% नज़र आ रहा है। और यही बात उनको खाई जा रही है, यही खौफ है जो उनके सर पर सवार है। इसीलिए वो कभी एक दर पर जाते हैं, कभी दूसरे दर को खटखटाते हैं, कभी तीसरे दर पे जाते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे कि वो नागुज़ीर तसव्वुर किए जाएं। और वो बताना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों को कि वो अगर हैं तो वो उनके मफादात का ख्याल भी रखेंगे, और न सिर्फ उनके मफादात का ख्याल रखेंगे बल्कि बहुत ताबेदारी से ये इसी सिस्टम के तहत उनको लुक आफ्टर करेंगे। और इस मकसद के लिए उनके साथ जो मिले हुए हैं वो हैं एक और ख़ानदान जिसको कहते हैं जाती उमरा का ख़ानदान। जाती उमरा का ख़ानदान भी बिल्कुल वो, चूँकि उनको घर से उठाकर, सोए हुए को उठाकर, जगाकर, जाली फॉर्म 47 देकर उनको इख्तिदार के ईवानों में पहुंचाया गया, तो वो भी इस बात पर खुश हैं। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर इसलिए खुश है कि उनको भी जाली फॉर्म 47 के सदके उनको ऐवान सदर मिल गया, 2 गवर्नर हाउस मिल गए, एक चेयरमैन सेनेट की सीट मिल गई, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सीट मिल गई, बलोचिस्तान की इजाफी हुकूमत मिल गई। इसलिए उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है। हाँ, वो कभी कभी उनकी इज्जत नफ्स जो है कभी कभी उनको जगाने की कोशिश करती है। जब मुस्लिम लीग नून, मरियम बीबी उनकी बेइज्जती करती हैं और सरेआम बेइज्जती करती हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी उनकी रगे गैरत, रगे सियासत, रगे जमहूरियत फड़कती है। लेकिन फिर उनको एहसास दिलाया जाता है कि आप भी इसी नौकरी पे काम करें, उफ तक ना करना, चूचरा ना करना, वरना आपका ईवान सदर आपसे छीन लिया जाएगा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपसे छीन ली जाएगी, 2 गवर्नर हाउस आपसे खाली करवा लिए जाएंगे, और फिर हम सिंध में भी अखाड़ पिछाड़ करेंगे। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये जो सारे का सारा निज़ाम है ये झूठ और झूठ पे, फ्रॉड पे, इलेक्शन चोरी पे, बुक्स पे, इंतकाम पे, हसद पे, और सारे का सारा एक आइन शिकनी पे चल रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है, और एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं कभी कभी। लेकिन
جب ان کو نظر آتا ہے کہ بلیک میل کرنے کی صورت میں اور اگر ایک اینٹ بھی اس میں سے آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہونا چاہیے اور جو ہوتا ہے، اور وہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا۔ ہاں البتہ پیپلز پارٹی کو اتنا ضرور ہے ایج حاصل کہ اگر اسے 100% یقین ہو جائے کہ اب یہ نظام گر رہا ہے، اب جنرل عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں اور وہ بچ نہیں سکتے، تو پھر وہ ذرا شیر بن کے سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ ان کی بے عزتی بہت کی جا رہی ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ سر عام ان کو نہ صرف خود بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے بھی ان کی بے عزتی کرواتی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلا کشمیر کا معاملہ ہے، اور کشمیر پہ اس وقت مکمل طور پر حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، حکومت کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد پولیس بھیجی گئی، ایف سی بھیجی گئی، رینجرز بھیجے گئے، سب کے سب فورسز بھیجی گئیں، اور اسلام آباد پولیس کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ اسلام آباد نہیں ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ ڈی جی خان نہیں ہے، یہ پنجاب کے اضلاع نہیں ہیں، اور یہ آزاد کشمیر ہے۔ اس لیے کشمیری عوام نے، کشمیری نوجوانوں نے اسلام آباد پولیس کی وہ درگت بنائی کہ انہیں اپنی وردیاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ دوسری طرف ایف سی کے جوانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ایف سی کے جوانوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور وہ بھی وہاں سے ان کی بھی نہیں چل سکی جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ دوسری جانب اب تک کشمیر میں 9 جانیں جا چکی ہیں، 9 شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں 9 نوجوان، جبکہ 5 جوانوں کی، 5 شہریوں کی جو شہادت ہوئی، اور ان کے نماز جنازہ کھلے عام سڑکوں پہ پڑھے گئے، اور انہی مظاہروں کے دوران، اور اسی دھرنے کے دوران، اور اسی لانگ مارچ کے دوران۔ تو یہ تو سچویشن ہے اس وقت 9 کی، اور مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا باقی تمام لوگ ہوں جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت بھی جن کو احساس ہے، وہ سب کے سب خبردار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلیں جو مودی سرکار، جو بھارتی سرکار، جو بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 75 سالوں سے کھیلتی آ رہی ہے۔ آپ یہ کام مت کریں آزاد کشمیر میں، ورنہ آزاد کشمیر کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ لیکن اب ایک دوسری رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہو سکتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو 5 اگست 2019 سے پہلے جنرل باجوہ نے پینٹاگون کا وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ کچھ کمٹمنٹس کی تھی، کیا یہی تو نہیں کہ اسی کا تسلسل ہے یہ سب کچھ؟ اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے ہر جمعے کشمیر ڈے منانے کی کوشش کی کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام یعنی بھارت 370 آرٹیکل دوبارہ سے بحال نہیں کرتا، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال نہیں کرتا اور پلیبسائٹ تک انتظار نہیں کرتا، اس وقت تک ہم بھارت سے تجارتی تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیے، اور ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے تھے بھارت کے ساتھ، اور بھارت جو فیورڈ نیشن کا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ بھی نہیں دی جا رہی تھی، تجارت تک روک دی گئی تھی، پھل فروٹ سبزیاں ہر چیز خرید و فروخت روک دی گئی تھی، اور تمام تجارتی روٹ بند کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے بعد جیسے ہی امپورٹڈ سرکار شہباز شریف 1 امپورٹڈ سرکار مسلط کی گئی، اور فوراً ہی انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ تو اب بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کمٹمنٹ اس وقت کی گئی تھی کہ بھارت یہ اقدام کرے گا اور پاکستان اس کو جواب نہیں دے گا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو جواب نہیں دے گی، اور خاموشی سے یہ ہضم ہو جائے گا کشمیر۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس پہ شدید ترین رد عمل آیا، اس وقت بھی موجود ہے، اور اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کو بہت بڑا سہارا سمجھتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے، وہ یقین نہیں آتا آنکھوں کو، خیالوں کو، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس حد تک جو ہے وہ لاٹھی گولی کی سرکار مسلط کی جائے، گولیاں چلائی جائیں براہ راست، اور نوجوانوں کو 5 دنوں میں 4 دنوں میں شہید کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ صورت ہے، اور ایسے افسر بدنام زمانہ افسروں کو وہاں پہ
پوسٹ کیا جائے جو قتل و غارت کری پر یقین رکھتے ہیں اور جن کے دامن جو ہیں وہ داغدار ہیں، خون کے دھبوں سے بھرے پڑے ہیں، جو کچھ انہوں نے پنجاب میں کیا، جو کچھ انہوں نے اسلام آباد میں کیا 26 نومبر کو، 9 مئی کو، اور پچھلے پورے 3 سال جو کچھ وہ کر رہے ہیں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے، میڈیا کو کرش کرنے کے لیے، جوڈیشری کو توڑنے کے لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ کیونکہ کل ایک ایسا کام ہوا کہ اسلام آباد پریس کلب میں کل ایک حلہ بولا گیا، اور اسلام آباد پریس کلب میں کشمیری صحافیوں کو چن چن کر تشدد کیا گیا، ان کی پٹائی کی گئی، اور کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر تشدد کیا گیا، اور پھر وہاں پہ جو مظاہرہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ اسلام آباد میں کل شناختی کارڈ چیک کر کے کشمیریوں کے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی کشمیری خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں کشمیری خواتین، ذرا سنیے۔ ساتھیوں، ہم پرامن طور پر یہاں پریس کلب اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اور ہمیں پرامن پروٹیسٹ کرتے ہوئے اٹھا لیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے فل پروٹوکول کے اندر، اور بلا وجہ خواتین کو مارا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کو ایسے گاڑیوں میں ڈال کر لے کر جایا جا رہا ہے، ہمیں نامعلوم مقام پر لے کر جایا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حوصلے مضبوط ہیں، ہمارے ساتھی، ہم اپنے ساتھیوں کی فتح تک جو ہے وہ لڑیں گے اور اس تحریک کا حصہ رہیں گے۔ یہ جا رہے ہیں جناب، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک قیدی وین ہے اور قیدی وین میں کشمیری خواتین کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے اور تشدد کیا گیا۔ اسلام آباد پریس کلب میں بھی اندر پولیس گھس گئی، اندر گھس کر صحافیوں کو پٹائی کی گئی، اور کشمیری جو صحافی تھے ان کو مارا پیٹا گیا، اور جو کشمیر کی کوریج کر رہے تھے کشمیر احتجاج کی ان کو مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہا، اس سے پہلے بلوچ خواتین آئیں، مہرنگ بلوچ اور دیگر خواتین آئیں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پر بھی اسی طریقے سے حلہ بولا گیا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کیا ہے اور بلوچستان کے آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ چیک کر کے کہ یہ بلوچستان سے ان کو مارا پیٹا گیا۔ 26 نومبر کو جنوبی پنجاب سے آئے ان کو مارا پیٹا گیا، بلوچستان سے آئے بہت سارے لوگ، کارکن، سیاسی کارکن 26 نومبر کو آئے ان کو مارا پیٹا گیا، اور اسی طریقے سے بلوچستان سے جب بھی کوئی اپنا مسنگ پرسنز کے آتے ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ گاڑی بھی چڑھا دی گئی تھی، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا کہ شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مارا گیا۔ تو اب کشمیریوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے، کیا اسلام آباد پہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے؟ اسلام آباد کیا یہ پاکستان کا دارالحکومت نہیں ہے؟ کیا یہ انڈیا کا ہے یا کسی اور دشمن ملک کا ہے کہ وہاں پہ پنجاب سے، سرحد سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے عوام آ کے احتجاج نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ کوئی آسان نہیں، یہ خطرناک حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو احتجاج ہے کشمیریوں کا وہ بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے جی، اور مظفر آباد کی طرف قافلے رواں دواں ہیں، اور نہ صرف رواں دواں ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے میرپور، باغ، کوٹلی، ان تمام علاقوں سے، وادی نیلم سے، ہر جگہ سے آ رہے ہیں قافلے، اور مظفر آباد دارالحکومت آزاد کشمیر کا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ان کو کل تک کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو، عہدیداروں کو یہ کہا گیا کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں اور بھارتی ایجنٹی کر رہے ہیں، لیکن کل جب حالات زیادہ خراب ہوئے اور معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تو کل پھر اردلی سرکار نے ایک بڑی کمیٹی بنا دی مذاکرات کی، پہلے 2 وزیر اور اس کے بعد مزید اس میں 6 وزیر اور ڈال دیے گئے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جو وزیر ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نون لیگ سے، سب کے پاس فارم 47 ہے، اصلی فارم 45 کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور سب کے سب الیکشن چوری کی پیداوار ہیں۔ ان کو کل بھیجا گیا اسلام آباد میں، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لیگی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور پھر کل انہی بھارت کے ایجنٹوں سے کل یہ مذاکرات کرنے گئے تو کشمیری عوام نے، کشمیری عہدیداروں نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ پھر جعلی خبریں چلائی گئیں کہ جناب ہم تو
بالکل موجود ہیں اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن فوری طور پہ کشمیر ایکشن کمیٹی کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہیں، جعلی نیوز ہیں۔ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے ملک بھر میں، جو اسلام آباد پریس کلب پہ کل حملہ کیا گیا، صحافیوں پہ تشدد کیا گیا اور اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی اور کیفیٹیریا کو اور پریس کلب کے دفاتر کو، فرنیچر کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے خلاف آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے، یہی بات شہید ارشد شریف کہتے تھے، یہی بات عمران ریاض کہتے ہیں اور یہی بات ہم سب کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سب کو انہوں نے پٹائی کرنی ہے، سب کو مارنا ہے، سب کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اگر آپ اتحاد کریں گے نہیں اور تمام معاشرے کے تمام طبقات مل کر جد و جہد نہیں کریں گے تو پھر یہ کھیل اسی طریقے سے بدترین حالت تک کے ذریعے آگے بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کل باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ کشمیر تحریک کا، کشمیر احتجاج کا، کشمیر کے عوام کے حقوق کا، مطالبات کا ان کا سپورٹ کیا ہے اور انہیں مکمل یقین دہانی کروائی ہے۔ کل پھر آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر اعظم قیوم نیازی جو ہیں وہ کل انہوں نے جوائن بھی کیا لانگ مارچ کو، دھرنے کو، اور وہاں پہ مختصر خطاب بھی کیا اور ان کو ویلکم کیا گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اور عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد وہ بھی کشمیر تحریک میں شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایک اور خبر بھی ساتھ ساتھ، سینیٹر مشتاق صاحب ابھی تک اسرائیل کی فوج کی تحویل میں ہیں اور باقی بھی جتنے بھی جا رہے تھے بحری راستے کے ذریعے کشتیوں پہ اور سمود فلوٹیلا پہ کے ذریعے جو امدادی سامان لے کر، ان سب کو بھی ابھی تک وہ اسرائیلی فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کا بھی لیگی وزراء نے مذاق اڑایا تھا، لیگی سوشل میڈیا نے مذاق اڑایا تھا، سینیٹر مشتاق صاحب کا بھی اور ان لوگوں کا بھی، تو وہ بھی ثابت ہوئے کہ وہی اصل جرنیل وہی ہیں اور اصل جنگجو وہی ہیں، اصل فلسطین کا، غزہ کا مسئلہ اٹھانے والے اصل وہی ہیں جو کہ پہنچ گئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔